बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं मोहम्मद अख्तर और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल रसूलपुर टीवी। एक नौजवान था, यतीम था, शौक भी बड़ा था दीन पढ़ने का। महल्लेदार इलाके वाले कहने लगे कहाँ से कमाएगा, ना बाप है ना माँ है ना घर है। हज़रत रूमी अलैहि रहमतुल्लाह ताला अलैह कहते हैं कि नौजवान ने जंगल में झोंपड़ी लगा ली। वहाँ वो सुबह को जाता और शाम तक जंगल में रहता। वहाँ अल्लाह अल्लाह करता, सबक याद करता। एक दिन बादशाह की बेटी रास्ता भूल गई। जंगल में आई सहेलियों के साथ, बॉडीगार्ड भी साथ थे, पर रास्ता भूल गई। शाम हो गई, ऐसी खोई के रात हो गई तो आके उस नौजवान के पास रुकी। पहले उसने सोचा कि झोंपड़ी के बाहर ही रात गुजार लेती हूँ। फिर शेर की दहाड़ने की आवाज़ आती है, भेड़िए के बोलने की आवाज़ आती है। नौजवान अकेला, सहेलियाँ बिछड़ गईं, बॉडीगार्ड बिछड़ गए। नौजवान से कहने लगी कि मैं परेशान हूँ, मुझे जगह मिल जाएगी। नौजवान कहता है कि मैंने शहजादी देखी और मुझे भी पता था कि झोंपड़ी एक ही है और मुझे अंदर से दरवाज़ा भी बंद करना पड़ता है। जंगल है, जानवर भी आ जाते हैं। कहते हैं मेरी छोटी सी झोंपड़ी में वो आई, रो के कहने लगी कि जी सहारा कोई नहीं, अगर मैं पीछे निकलूंगी तो भेड़िए खा जाएंगे। कहते हैं मैंने उसे जगह दे दी। अकेली औरत, चिराग जल रहा है, सबक याद कर रहा हूँ। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जहाँ मर्द और औरत अकेले हों वहाँ तीसरा शैतान होता है। और वो बच्चा सबक याद करता रहा। सारी रात अजीबो गरीब ख्यालात जहन में आते रहे और शहजादी कहती है कि नींद मुझे भी कहाँ आई। ऐसे मौक़ों पर नींद कहाँ आती है। सारी रात वो सबक याद करता। थोड़ी देर के बाद चिराग जलता तो उस पर उंगली रखता, हाथ जलता तो पीछे खींच लेता, दूसरी उंगली रखता। थोड़ी देर के बाद जलता तो पीछे खींच लेता, हाथ सारा जल गया। जैसे ही सुबह हुई तो कहने लगा चल निकल जा, अब यहाँ से दौड़ जा, बड़ा इम्तिहान हो गया मेरा, चली जा। शहजादी बाहर निकली, सिपाही ढूंढ रहे थे। बादशाह खुद जंगल में निकला हुआ था। बेटी को देखते साथ ही बोले शुक्र है खुदाया, मेरी बेटी मिल गई। बादशाह तन्हाई में जाके कहने लगा कि बेटा मैं दुनिया को बताऊंगा कि मेरी बेटी खोई नहीं थी, सिपाही साथ ही थे। ये बड़ा मुश्किल होता है, अगर बेटी कहीं भूल के भी रात रह लेना तो बाप के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। बादशाह पूछने लगा शहजादी से कि तू मिली नहीं, कहाँ थी रात। उसने कहा कि नेक नौजवान के पास। उसने कहा कि बेटा मैं तो तेरी बात मानूंगा पर दुनिया नहीं मानेगी। अगर उस नौजवान ने किसी को बता दिया कि तू उसके पास थी तो फिर लोग मेरा जीना मुहाल कर देंगे। बेटा मैं मर जाऊंगा, मेरी मजबूरी ये है कि वो कहीं राज उगल न दे, वो नौजवान उसे कत्ल करना पड़ेगा। शहजादी अपने बाप की बड़ी मिन्नतें करती है। कहा मेरे मोहसिन को मारोगे। रोई और वो कहने लगा कि मैं बादशाह हूँ, मेरा अपना वकार है, मैं उसको छोड़ नहीं सकता। उसने अपने सिपाही भेजे और वो नौजवान को गिरफ्तार कर लाए। सजा का वक्त तय हो गया। अकेले घर में रखा गया उस नौजवान को। जो उसके खास एतबार वाले गार्ड थे उनकी ड्यूटी लगाई उस पर। वो बादशाह की बेटी अपने बाप से कहने लगी कि एक दफ़ा उस नौजवान को बुलवाओ, मुझे उससे एक बात पूछनी है, एक सवाल, बस पर्दे में रह के पूछना है और फिर जो आपका जी चाहे। मेरे मोहसिन को मारना हो तो मार देना, छोड़ना हो तो छोड़ देना। खड़ा किया नौजवान को, पर्दे के पीछे औरत खड़ी हो गई। बादशाह बीच बैठ गया। बीबी कहने लगी सारी रात मैं भी बेदार रही हूँ और सोया तू भी नहीं। वो जो तू चिराग के करीब हाथ लगा के जलाता था वो समझ नहीं आई। नौजवान पढ़ा लिखा था, कहने लगा क्या करूं, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन पढ़ा है, क्या करूं, मैंने हजूर का दीन पढ़ा है। मैंने पढ़ा है कि जानी को सबसे नीचे दोजक के सबसे निचले दर्जे में जलाया जाएगा, उसे जहन्नमियों का पीप और रेशा पिलाया जाएगा। ये रवायतें मैंने पढ़ी हुई थी। थोड़ी देर के बाद शैतान मुझे कहता था बदकारी कर ले। जब शैतान मशवरा देता तो मैं आग पर करता। मैं कहता कि अगर ये बर्दाश्त हो गई तो वो भी हो जाएगी। जब हाथ जलता तो मैं समझ जाता नहीं, तुझसे तो ये नहीं बर्दाश्त होती, वो कैसे होगी। फिर मुझे शैतान मशवरा देता
کہ کوئی نہیں دیکھ رہا، تو بلانے نہیں گیا، وہ خود آئی ہے، میں دوسری انگلی لگا دیتا۔ میں نے ہاتھ جلایا اور میں سمجھ گیا کہ جب چھوٹے سے چراغ کی آگ برداشت نہیں ہوتی تو دوزخ کیسے برداشت ہوگی۔ کہتا ہے میں باز آیا، بادشاہ نے یہ کہانی سنی، لفظ سنے تو چیخ مار کے رویا، کہنے لگا او طالب علم، تو میرے نبی کا سچا غلام ہے، اور میرے رسول کے جو سچے غلام ہوتے ہیں انہیں پھانسیاں نہیں دی جاتی بلکہ انہیں تختے پہ بٹھایا جاتا ہے۔ اب تجھے سزا نہیں ہوگی بلکہ میں اپنی بیٹی کا نکاح تیرے ساتھ کروں گا، اور میرے بعد اس سلطنت کا بادشاہ بھی تو ہی بنے گا۔ اب وہ نوجوان وہاں نعرے لگا رہا ہے، کہتا ہے لوگو، تم مجھے کہتے تھے دین سے کیا ملتا ہے؟ دین سے تو اللہ تخت و تاج بھی عطا فرما دیتا ہے۔ اگر نوجوان شرم و حیا والے بن کے رہیں اللہ ساری عزتیں دے دے گا۔ دیکھیں نا، اللہ کے فضل سے عزت ملتی ہے، اور جب کوئی عزت داروں جیسا کام ہی نہ کرے۔ ایک بات اور عرض کرنی ہے، جب کبھی میں پریشان ہوتا ہوں نا تو میں یہ والی بات کھول کے پڑھتا ہوں۔ یہ بات مجھے بڑا حوصلہ دیتی ہے، مجھے بڑی طاقت دیتی ہے۔ پورا مضمون باندھا ہے اعلیٰ حضرت نے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ ایک بہروپیہ تھا، مداری تھا، اپنا روپ بدل بدل کے دکھایا کرتا تھا، بادشاہوں سے انعام لیتا تھا۔ ایک دن اورنگزیب عالمگیر کے پاس آ گیا، کہنے لگا کہ میں روپ بدلوں گا، اگر آپ پہچان نہ سکے تو میں انعام لوں گا۔ آپ نے فرمایا میں کوئی ایسا ویسا بادشاہ نہیں۔ کہا مجھے دھوکہ دینا مشکل ہے۔ کہا نہیں، میں روپ بدلوں گا۔ اور اورنگزیب یہ بڑے نیک بادشاہ گزرے، بڑے پرہیزگار آدمی، کہنے لگا میں روپ بدلوں گا، آپ نہیں پہچان سکیں گے۔ فرمایا چل جتنا تیرے اندر زور ہے لگا لے۔ بادشاہ نے اعلان کیا کہ میں نے چوکیدار بھرتی کرنے ہیں، 2 ماہ کے بعد ٹیسٹ ہوگا۔ بہروپیہ 2 مہینے دوڑتا رہا، اپنے آپ کو مضبوط بناتا رہا، آیا ٹیسٹ دینے، 2-3 سپاہیوں کا امتحان لیا، اس کی باری آئی تو 10 روپے دیے، کہنے لگے تیرے آنے جانے کا کرایہ میں نے تجھے پہچان لیا ہے۔ کچھ دنوں کے بعد بادشاہ سلامت سفر پر جانے لگے تو بیکاری آ گئے خیرات مانگنے۔ اس نے بھی سارے منہ پر سیاہی مل لی، کپڑے پھاڑ لیے، سر کے بال منڈا لیے، داڑھی مونچھ تک کٹا لی، بدحلیہ ہو کے آیا تو حضرت نے 10 روپے ڈالے، کہنے لگے کہ تیرے آنے جانے کا کرایہ میں نے تجھے پہچان لیا ہے۔ کچھ دن گزرے تو ٹیچر کی ضرورت تھی، اس نے مونچھیں بڑی کر لی، داڑھی نکلی لگا لی، سر پہ جناح کیپ پہن لی، شیروانی لے لی اور ہاتھ میں چھڑی پکڑ کے آیا، کہنے لگا کہ میں استاد ہوں۔ 2-4 بندوں کا امتحان لیا، اس کی باری آئی تو 10 روپے دیے، کہا تیرا کرایہ میں نے پہچان لیا۔ 2 سال گزر گئے، وہ جب بھی آتا حضرت پہچان لیتے۔ بادشاہ سلامت نہ ایک دن جہاد کرنے جا رہے تھے تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک پہاڑی پہ بہت زیادہ لوگ جمع ہیں۔ بادشاہ سلامت نے گزرتے گزرتے لوگوں سے پوچھا یہاں کیا ہے، یہاں اتنا رش کیوں ہے؟ لوگ کہنے لگے کہ بابا جی بیٹھے ہیں، دعا کرتے ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں۔ اورنگزیب کہنے لگے ناظرین یہاں پر آپ کو ایک بات بتاتا چلوں، پرانے لوگ سارے ہی اللہ والوں کو مانتے ہیں، یہ ابھی مصیبت آئی ہے جو اللہ والوں کو نہیں لیکن ٹھگ بابوں کو مانتے ہیں۔ بادشاہ سلامت کہنے لگے کہ ذرا میں دعا نہ کراؤں، اچھے کام کے لیے جا رہا ہوں۔ اورنگزیب بادشاہ تھے، بادشاہ لوگ نازک مزاج ہوتے ہیں۔ گھوڑے سے اترے، بڑی مشکل سے پہاڑی پہ چڑھے، اوپر گئے تو لائن لگی ہوئی ہے، بابا جی غار میں بیٹھے ہیں۔ بادشاہ سلامت ڈائریکٹ بابا جی سے ملنے کے لیے چل پڑتے ہیں۔ بابا جی کے خادم آپ کو روک لیتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہاں جانے لگے؟ بادشاہ سلامت فرماتے ہیں کہ میں بادشاہ اورنگزیب ہوں اور مجھے بابا جی سے ملنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا بابا جی اس طرح کا پیر نہیں کہ امیر آئے تو آ جا اور غریب آئے تو باہر انتظار کر، اور یہاں اگر ملنا ہے تو لائن میں لگ جاؤ، یہاں سب ایک جیسے ہیں۔ آپ لائن میں کھڑے ہو گئے، 50 آدمی آگے تھے۔ کہتے ہیں کہ 51 نمبر میرا تھا، تھک گیا دھوپ میں کھڑا کھڑا۔ جب میں پہنچا غار کے دہانے تو میں نے بابا جی کے چہرے پر نظر ڈالی تو بڑا نورانی چہرہ، بڑی خوبصورت داڑھی، بڑا خوبصورت انداز۔ کہتے ہیں میں ان کے پاس دوزانوں کی حالت میں بیٹھ گیا۔ میں نے کہا حضور میں جا رہا ہوں جہاد کرنے، دعا کرنا۔ بزرگوں نے ہاتھ اٹھائے، اللہ اس کی مدد فرما، دین کو غلبہ عطا فرما، اسے دین کا پکا سچا سپاہی بنا۔ پھر تھپکی دی اور آپ کی طرف نگاہ ڈالی، 2-4 نصیحتیں کی، دیکھنا
ظلم نہ کرنا، زیادتی نہ کرنا، غرور نہ کرنا، نصیحتیں بھی کر دیں۔ بادشاہ کہتے ہیں اب جب میں اٹھا تو 2-4 دینار بطور نذرانہ مصلے کے نیچے رکھے اور الٹے قدم واپسی چل پڑا۔ ابھی میں غار سے اترا ہی تھا کہ بابا جی اٹھ کے کھڑے ہو گئے، کہنے لگے آج نہیں تو نے مجھے پہچانا، میرا انعام بنتا ہے، آج نہیں مجھے آپ پہچان سکے۔ بادشاہ کہنے لگا یار تو نے تو حد کر دی، کہاں چڑھا کہاں کھڑا رہا، دھوپ میں تھک گیا، کمال کر دی بھئی تو نے۔ ناظرین اگر کوئی ویسا بادشاہ ہوتا تو کہتا کہ اس بابے کا سر قلم کر دو، لیکن اورنگزیب کی رحم دلی دیکھو، بجائے غصہ کرنے کے بابے سے کہنے لگا بتاؤ کیا انعام لوگے، جلدی بتاؤ، کتنے لوگ پیچھے دھوپ میں کھڑے ہیں، لشکر سارا کھڑا ہے، کیا لوگے؟ بابا کہنے لگا کہ سب سے زیادہ قیمتی وہ ہیرے ہیں جو تیرے سر کے تاج میں لگے ہوئے ہیں، مجھے تیرا تاج چاہیے۔ اور بھائیو سننا اور یاد رکھنا، میرے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں بادشاہ نے سر کے اوپر سے تاج اتارا اور بہروپیے کے قدموں میں رکھا اور کہنے لگے کہ یہ لے لو، اور یہ تو تیرے مانگنے پر میں نے دیا ہے، میں واپس آتا ہوں تو میں اپنی مرضی سے بھی تجھے انعام دوں گا، تو نے اورنگزیب جیسے بندے کو دھوکہ دیا، میں واپس آ کر بھی تجھے انعام دوں گا۔ بادشاہ کہنے لگا جب میں پلٹا نا واپس، پیر نے آواز دی بادشاہ ٹھہر جا۔ جب میں نے پلٹ کے دیکھا تو کہنے لگے یہ اپنا تاج لے جاؤ۔ میں نے کہا 2 سال بیت گئے تجھے محنت کرتے، آج قابو آیا ہوں تو لے لو۔ پیر صاحب کہنے لگے جاؤ، مسئلہ سمجھ میں آ گیا۔ میں نے کہا مجھے بھی تو سمجھا نا۔ کہتے ہیں وہ پھوٹ پھوٹ کے رویا، تڑپا اور رو کے کہنے لگا کہ بادشاہ میں نے جھوٹ موٹ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی غلامی اختیار کی، جھوٹ موٹ کی داڑھی، جھوٹ موٹ کی پگڑی، میں نے جھوٹ موٹ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا لباس پہنا ہے، تو تیرے جیسے بادشاہوں کے تاج میرے قدموں میں آ گئے ہیں۔ اگر میں سچ مچ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا غلام بنوں گا تو اللہ کیا کچھ عطا فرمائے گا، کتنی نعمتوں سے نوازے گا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ فرشتے بھی کرتے ہیں تعظیم میری، کیوں؟ فرمانے لگے فدا ہو کے ان پہ یہ عزت ملی ہے۔ بغداد کے ایک درویش عالم تھے تو وہ جب بھی نماز پڑھاتے نا تو کسی تاجر کی 2 بیویوں کے بارے میں دعا مانگتے۔ توجہ ہے میری بات پہ؟ نماز پڑھاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اللہ اس تاجر کی 2 بیویوں کو اپنی خاص رحمتیں عطا فرما۔ ایک دن لوگ ان کے پاس اکٹھے ہو گئے، کہنے لگے بابا جی بتائیں تو صحیح وہ بیویاں کون تھیں جن کے لیے آپ دعا مانگتے ہیں؟ تو فرمانے لگے میرے شہر کا ایک تاجر تھا، بہت بڑا تاجر تھا، مالدار تھا پر بے اولاد تھا، اسے بغداد سے ملک شام جانا پڑتا تھا تجارت کرنے، اور کئی مہینے اسے شام کے ملک میں رہنا پڑتا تھا۔ اس نے اس طرح کیا کہ وہاں بھی ایک شادی کر لی۔ ناظرین توجہ ہے نا میری بات پر؟ دوسری شادی کرنا مرد کے لیے جائز ہے، تیسری کرنا بھی، چوتھی کرنا بھی بیک وقت، مگر اگر انصاف کر سکے تو، اور اگر انصاف نہ کر سکے پھر اس کے لیے 4 جائز نہیں، پھر وہ ایک ہی رکھے گا۔ تو عزیز دوستو دوسرا نکاح کر لیا، شادی ہو گئی، اب وہ وہاں کچھ زیادہ وقت گزارنے لگا، مالدار آدمی تھا، بیوی کو مکان بھی لے کے دے دیا۔ اب وہ تاجر واپس دیر سے آتا، اور جب آتا بھی تو اس کے وہ والے انداز نہ ہوتے جو پہلے ہوا کرتے تھے۔ اب بیوی سے بڑا جاسوس بھی کوئی نہیں ہوتا، اس کو تو پہلے ہی پتا چل جاتا ہے ماجرا کیا ہے، اسے بڑی خبر ہوتی ہے۔ تو اس نے محسوس کر لیا کہ بدلے سے میری سرکار نظر آتے ہیں۔ وہ کہنے لگی اب کہ جب آتا جاتا ہے تو اس کے حالات کچھ بدلے سے ہیں، ماحول کچھ اور ہے۔ اس نے ایک بڑا آدمی جو اس کا عزیز بھی تھا اور سمجھدار بھی تھا، اس کو تیار کیا۔ کہنے لگی کہ اب کی بار میرا شوہر جب ملک شام تجارت کے لیے جائے نا تو اس کی جاسوسی کرنا اور خبر کرنا کہ کہاں رہتا ہے، کہاں جاتا ہے، کیا کرتا ہے۔ وہ بوڑھے بزرگ جو تھے وہ خاتون کے کہنے پر چلے گئے اور اسے کچھ کرایہ بھی دیا، اور وہ اس تاجر کے پیچھے گئے اور واپس آ کے خبر دی۔ کہنے لگے کہ 2-3 سال بیت گئے، اس نے وہاں بھی شادی کی ہوئی ہے، تجھے بتایا ہی نہیں۔ بیوی بڑی سمجھدار تھی، حوصلہ مند تھی، اس نے ساری بات اللہ پر چھوڑ دی۔ اس نے کہا کہ اب جب آئے گا نا تو میں طریقے سے بات کروں گی اور پوچھوں گی ایسا کیوں کیا، اور یہ بھی اس نے آ کے بتایا کہ اگر تیرے ساتھ نکاح کے بعد اس کو اولاد نہیں ملی تو اولاد وہاں بھی کوئی نہیں ہے، کہ مکمل تفصیلات اس نے بتا دی۔ اب جب اس دفعہ خاوند آیا
تو آتے ہی وہ بیمار ہو گیا، کمزور ہونے لگا۔ اب خاتون نے مناسب نہیں سمجھا کہ آتے ہی دڑھام سے میں اس کے سر پر یہ بت توڑ دوں کہ تو نے نکاح کیا ہوا ہے اور مجھے بتایا نہیں۔ وہ ذرا تسلی میں رہی، کچھ وہ بیمار تھا، حوصلہ رکھا، خدمت کرتی رہی۔ کچھ دن گزرے تو وہ تاجر انتقال کر گیا۔ اب راز کھل نہ سکا، عدت گزاری اور سارا مال جمع کیا تو اشرفیوں کی بوریاں بھر گئیں اور سارا مال 8 بوریاں ہوئیں۔ 4 اس نے خود رکھ لیں اور 4 گھوڑوں پر سوار کر کے چل پڑی۔ ناظرین، آج کل ہمارا کیا حال ہے، مال جتنا مرضی زیادہ ہو شکر نہیں کرتے اور معاذ اللہ پیٹ بھرتا ہی نہیں۔ مزید وہ جو کہتے ہیں نا کہ بس باہر چلا جاؤں اور باہر سے پیسے کما کے 2-3 سال میں لوٹ آؤں گا، پھر یہاں آ کے کوئی کاروبار کروں گا۔ وہ گئے تو تھے پر واپس نہیں آئے۔ وہ جو کہتے تھے نا بس میں نے اتنا سا کاروبار کرنا ہے کہ مکان بن جائے، انہوں نے 4 مکان نہیں بنائے، لیکن وقت کی دوڑ ہے۔ اب 4 بوریاں اس عورت نے گھوڑے پر سوار کی۔ کوئی بندہ نہیں جانتا بغداد میں کہ ملک شام میں تاجر کی دوسری بیوی بھی ہے۔ جب تیاری ہوئی اس نے اس بوڑھے جاسوس کو پھر بلایا اور 4 بوریاں گھوڑوں پر رکھیں اور خود بھی ساتھ بیٹھی اور ملک شام گئی اور اس کو جا کے کہنے لگی کہ میں اکیلی وارث نہیں ہوں، آدھے کی وارث تو بھی ہے، یہ تقسیم وراثت ہے، آدھی کی وارث تو بھی ہے، تو رکھ اپنے پیسے، مجھے پتہ ہے اس نے نکاح کیا تھا پر مجھے بتایا نہیں تھا، تو رکھ اپنے پیسے، میں تجھے دے رہی ہوں، آدھے تیرے ہیں آدھے میرے ہیں۔ اس نے نظر اٹھائی تو رو پڑی، کہنے لگی نہیں اب یہ سارے تیرے ہی ہیں، اگر تو اللہ سے ڈرتی ہے تو میں بھی رب سے ڈرتی ہوں، اگر تو مصطفیٰ کریم کا کلمہ پڑھتی ہے تو میں بھی اسی نبی کو ماننے والی ہوں۔ کہا بات کیا ہے اور یہ سارا کچھ میرا کیوں ہے؟ تو وہ خاتون کہنے لگی کہ وہ 2-3 سال سے میرے ساتھ نکاح میں تھا، اس نے بتایا تھا کہ مجھے میری بیوی بھی ہے اور میں غریب تھی، تو میرے والدین کو بھی بتایا تھا کہ میری دوسری شادی ہے، یہ مکان اس نے مجھے لے کے دیا تھا، میرے تمام اخراجات کو پورے کرتا تھا، نانو نفقہ کا خیال رکھتا تھا، لیکن اب کہ جب وہ آیا تو بیمار تھا، اس نے مجھے بتایا کہ مجھے طبیب نے بتایا ہے کہ میں شدید بیمار ہوں، شاید بچ نہ سکوں، تو کہنے لگی کہ وہ مجھے کئی لاکھ روپے بھی دے گیا اور جاتے دفعہ مجھے طلاق بھی دے گیا، فارغ کر گیا۔ کہنے لگا تو جہاں چاہے میرے بعد نکاح کر سکتی ہے، اور کہنے لگا کہ میں چاہتا تھا پہلی بیوی کو بتا دوں، موقع نہیں بنا اور اس کا دل نہ ٹوٹے، بتا نہیں پایا، لہذا وہ مجھے ڈھیر سارے پیسے دے چکا ہے، سارا میرا حصہ مجھے پہلے سے دے چکا ہے، میری بہن 4 کی 4 ہی تیری ہیں، تو ہی اس کی حقدار ہے۔ تو بزرگ کہتا ہے مجھے بتاؤ جن کے اندر اس قسم کے تقوی کی جھلک ہو ان کے لیے ہر نماز کے بعد دعا مانگنی چاہیے کہ نہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں نا ایک نوجوان تھا، مسجد جایا کرتا تھا، رات کو مسجد جا رہا تھا تو راستے میں ایک عورت نے دعوت گناہ دی۔ ابن عساکر نے اس کو لکھا ہے، نوجوان تھا، خواہشات بھی تھی، کچھ طبیعت بھی مائل ہو گئی، ابھی ادھر جا ہی رہا تھا کہ کسی نے آیت پڑھ دی جس کا ترجمہ یہ ہے، جو رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے گا اللہ اسے 2 جنتیں دے گا۔ واقعی ڈر گیا، بہت ہی ڈر گیا، اتنا ڈرا کہ بے ہوش ہو کے گر پڑا۔ بیماری سے لوگ بے ہوش ہوتے ہیں، کسی کے پیسے ڈوب گئے بے ہوش ہوتے ہیں، بچے کے غم میں بے ہوش ہوتے ہیں۔ سچ بتاؤ کبھی کوئی خوف خدا سے بھی کوئی بے ہوش ہوا ہے؟ پھر دیکھا ہے ہمارے ہاں تو مرنا ہی نہیں ہے۔ او بھائی اور بڑی باتیں ہیں، بے ہوش ہونے کی، ڈرنے کی، غش کھانے کی، اور جو گر پڑا، بوڑھے باپ کو کسی نے بتایا کہ بچہ بے ہوش ہو کے گر پڑا ہے، اٹھا کے گھر لائے، گھر لا کے کہا کہ بیٹا کیا ہوا؟ نوجوان بھی ہے، چڑھتی جوانی بھی ہے، پر پاکیزہ بڑی ہے۔ کہنے لگا کہ ابا جی گناہ کی طرف چلا گیا تھا پر میں نے آیت سن لی، جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے گا رب 2 جنتیں دے گا۔ میں ڈر گیا تھا، رب واقعی 2 جنتیں دے گا؟ ماں باپ رو پڑے، ابا جی کی آنکھوں میں آنسو آئے اور کہا پتر اللہ بڑا مہربان ہے، اس کی ہر بات سچی ہے، واقعی 2 جنتیں دے گا۔ اس نے زور سے چیخ ماری اور ایسی چیخ ماری کہ اس کی روح پرواز کر گئی۔ حضرت عمر کو پتہ چلا کہ انہوں نے تو رات جنازہ بھی پڑھ دیا اور تدفین بھی کر دی۔ جناب عمر فرمانے لگے اتنا نیک نوجوان خوف خدا سے دنیا سے چلا گیا،
مجھے کیوں نہیں بلایا، میں جنازہ پڑھتا۔ فاروق اعظم فرما رہے ہیں میں جنازہ پڑھتا۔ یہ الفاظ فاروق اعظم فرما رہے ہیں۔ میرا شوق تھا کہ میں اس کا جنازہ پڑھتا۔ کہا حضور آپ کو تکلیف نہیں دی؟ فرمایا بتاؤ قبر کہاں ہے؟ کامل پیر حضرت فاروق اعظم قبر پر تشریف لے گئے اور کھڑے ہو کے فرمانے لگے نوجوان مجھے امید ہے میرے رب نے تجھے 2 جنتیں دی ہوگی۔ ابن عساکر کھول کے دیکھو تاریخ بغداد نے کیا لکھا ہے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم نے فرمایا امید ہے 2 جنتیں دی ہوگی۔ قبر کے اندر سے بولا کہنے لگا حضور امید والی بات نہیں، رب کے وعدے سچے ہیں، اس نے واقعی مجھے 2 جنتیں عطا فرمائیں، 2 جنتیں دی ہیں، میں نے اپنے مالک کو راضی پایا۔ پیارے دوستو، جو لوگ اللہ کے خوف سے گناہ چھوڑ دیتے ہیں، گناہ کو ترک کر دیتے ہیں، پھر وہ ہر وقت اللہ کو یاد رکھتے ہیں اور پھر اللہ بھی ان کا خیال رکھتا ہے۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ آپ کی رائے ہمیں آئندہ مزید بہتر مواد پیش کرنے میں مدد دیتی ہے۔ پیارے دوستو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ سچ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر ضرور کیجیے گا۔ آپ کا کسی ایک کو یہ ویڈیو شیئر کرنا ہو سکتا ہے کہ وہ گناہوں سے پکی اور سچی توبہ کر لے، تو یہ ویڈیو آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن سکتی ہے۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں۔ کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، آمین یا رب العالمین۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا رکھیے گا خیال۔ خدا حافظ۔